नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सूरा 90 से ही दोबारा से हम तलावत लगा लेते हैं ताकि 90 और 91 से फिर हम आगे उसकी डिटेल साथ ही पढ़ सकें। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व औफ़ू बिअहदिल्लाहि इज़ा आहादतुम व ला तंक़ुदुल अयमान बअद तौकीदिहा व क़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफ़ीला इन्नल्लाह यअलमु मा तफ़अलून वला तकूनू कल्लती नक़दत ग़ज़लहा मिन बअद क़ुव्वतिन अंकाथन تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. तो आया 90 से फिर तर्जुमा शुरू करते हैं। अल्लाह अदल और एहसान और सिला रहमी का हुक्म देता है और बदी और बेहयाई और जुल्म और ज्यादती से मना करता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम सबक हासिल करो। अब देखिए जी, यहाँ पर हमने ये देखा कि अल्लाह, पिछली हमने जो आयत पढ़ी थी उसमें ये था कि ज़ूपा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के बारे में ज़िक्र था कि आखिरत में हर नबी जो है उसको दूसरी कौम के ऊपर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी भेजे होंगे वो उनके लिए गवाही देंगे कि हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म पहुंचा दिया था। और अब जिसने कबूल नहीं किया या जिसने उस पर अमल नहीं किया, वो खुद अपने उसके अमाल के जिम्मेदार हैं। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक जो है ना पूरा एक मजमा, बहुत ही जामे ये आयत है और एक क्रक्स है इसके अंदर, जो इस्लाम के अहकामात हैं उनका जो है ना वो इसके अंदर बहुत ही कंसंट्रेटेड करके बता दिया गया है। और इसमें ये जो आया है ना, ये खुतबा जुमा में भी पढ़ी जाती है, जो 90 आया है सूरह नहल की। जब हम हमारे जो खलीफा जो राशिदीन में उनका शुमार होता है, जो 5th खलीफा है हमारे, उमर बिन अब्दुल अजीज, सिर्फ 2.5 साल का ही उनका था एरा जिसमें उन्होंने हुकूमत की, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए और बहुत नेक थे, उनकी वाइफ भी बहुत नेक थी। तो ये उन्होंने उस ज़माने में ये था कि जब जुमे के खुतबे में ना जो थे ये डिफरेंट किस्म की आयत शामिल की थी, बल्कि ये था इस तरह के कबायली ज़हनियत जो थी ना वो उस खुतबा के अंदर सरायत कर गई थी। तो इसलिए फिर उस वक़्त हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जो था वो उसमें चेंजेस ली और जुमे के खुतबे में ये आयत शामिल की, और आज तक जुमे के खुतबे में जो है ना ये आयत जो है ये शामिल है। और इसको पढ़ने का ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले कहा कि यामुरु बिल अदली वल एहसान। अब देखिए इस्लाम का जो एक ये है ना एक इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब हमें अहकामात देते हैं ना, तो जब भी मोमिन का ज़िक्र करते हैं तो ये कहा जाता है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी नेकी का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है। और तकरीबन 10 टाइम्स कुरान पाक में इस बात का ज़िक्र आया है। और ये देखिए दोनों चीज़ें ना साथ के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि नेकी का हुक्म देना है और बुराई से रोकना है। कई दफ़ा कुछ लोग कहते हैं कि जी आप बुराई से नहीं रोके, बस नेकी करते रहें, नेकी करें, नेकी करें, नेकी खुद ब खुद बुराई को ख़त्म करेगी। इस्लाम में इस तरह नहीं है। इस्लाम में ये है कि दोनों चीज़ें करनी है। नेकी का हुक्म करना है और बुराई से रोकना भी उतना ही इम्पोर्टेंट कहा गया है जितना नेकी का हुक्म करना इम्पोर्टेंट है। देखिए जैसे हम जब एक नॉर्मल मिसाल लेते हैं ज़िंदगी के अंदर ना, कि सिर्फ़ हम नेकी नेकी नहीं, अगर बुराई से रुकेंगे नहीं, कोई भी जो हमने लॉज़ बनाए होते हैं, जिनके ऊपर अमल करना होता है, अगर कोई वो उन लॉज़ को तोड़ता है, तो अगर उसके ऊपर कोई दफ़ा नहीं लगाई जाएगी, कोई उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो फिर कोई लॉज़ हर कोई ब्रेक करेगा।
ٹھیک ہے؟ تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہاں، آپ جو ہے وہ برائی سے بھی روکیں، اٹس ناٹ آلویز گڈ گڈ گڈ، اٹس ایکولی امپورٹنٹ کہ برائی سے بھی روکا جائے، تو یہ دونوں کام کرنے جو ہیں یہ مومن کا جو اس کے اوپر ہے، بلکہ ایون قرآن میں 2 دفعہ اس طرح ذکر ہے کہ نہیں عن المنکر منکر کا ذکر آیا ہے کہ برائی سے روکو، امر بالمعروف کا کو اس کے ساتھ سے ہٹا دیا گیا، بہرحال ملٹیپل ٹائمز دونوں کاموں کو کہا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی سے روکنا زیادہ ضروری چیز ہے، کہ جب برائی سے آپ روکیں گے تو برائی ختم ہوگی اور پھر نیکی کریں گے تو پھر دونوں پھر ایسے فلرش ہوں گی چیزیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جس طرح ہمارے میں کہا گیا کہ جی عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے تو 3 حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دیے ہیں کہ ہمیں عدل کرنا ہے، احسان کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے۔ عدل اب کیا ہے؟ عدل دیکھیں، جو بھی آپ حق کے اوپر بات کرتے ہیں نا وہ عدل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے تو سب سے پہلی باتوں میں یہ ملتی ہے تفسیر میں کہ اس کا جو حق کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ شہادہ ہے، کہ کلمہ شہادہ اصل میں حق ہے، کہ عدل تو جو اصل میں جو فرض ہے جو اور جو عدل جو ہے نا جو یعنی کہ جو ایک ہم نے کرنا ہے یہ ہمارے پہ فرض ہے، احسان اور تو جو ہے نا نفل ہے، لیکن کلمہ شہادت جو ہے یہ عدل کے اندر ظاہر ہے، یعنی کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیسیکلی کلمہ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اگر ہم حق ادا کر دیتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جو اس انسان کو مومن بناتی ہے، کہ سب سے پہلا تو وہ حق ہے جو اس کے اوپر ہمارے اس پہ آیا ہے۔ اچھا جی، اور عدل اصل میں پھر ایک تو جیسے ہم نارملی زندگی میں لیتے ہیں نا کہ کیا عدل ہے، کہ اگر ہماری زندگی میں ایک ہماری باڈی ہے، آؤٹ سائڈ ہے، اگر ہم باڈی اور ہماری روح کے بیچ میں جو کنیکشن ہے اس میں عدل ضروری ہے، اگر ہم بہت زیادہ باڈی کو فیڈ کرتے رہیں گے اور روح کو کوئی غذا نہیں دیں گے تو پھر وہ عدل نہیں ہوگا، تو اس سے کیا ہوگا، ہمارا جو رجحان ہے وہ زیادہ زیادہ دنیاوی طرف ہو جائے گا۔ اگر ہم صرف روح کو فیڈ کرتے رہیں گے، یعنی کہ صرف اور صرف روح کو غذا دیتے رہیں گے، ہم صرف قرآن اور ان سب چیزوں میں اللہ کی باتوں میں رہیں گے اور جسم کے لیے کوئی چیز نہیں کریں گے، تو پھر وہ بھی عدل کی اس کے اندر نہیں آئے گا۔ تو عدل ہمارا کرنا اسی طرح امپورٹنٹ ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنا میں عدل ہمارا ضروری ہے۔ دیکھیں نا لوگوں میں ہمارا کیا ہے، احسان اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کے اندر حقوق تو بڑے ایسے ہیں نا جو فرض کریں میاں بیوی کا رشتہ ہے، نکاح کا رشتہ ہے، اب نکاح کے رشتے میں اگر کوئی جو ہے وہ وائف کہتی ہے اپنے ہسبینڈ کو مجھے شاپنگ پہ لے کے جاؤ، اور وہ کہتا ہے یہ لو نکاح نامہ کہاں لکھا کہ مجھے تمہیں اب میں تمہیں شاپنگ بھی کراؤں، تمہیں سیریں بھی کراؤں، تمہیں ویکیشنز بھی کراؤں، ٹھیک ہے؟ نان نفقہ تو ہے لیکن نان نفقے کے بعد ایکسٹرا تم کوئی چیز وہ کہتی ہے کہ کر لو، یا میرے فیملی والوں کے ساتھ وہ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے، بیوی کے فیملی والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو وہ اس احسان کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح وائف ہے، اگر کوئی ہسبینڈ اس کو کہتا ہے کہ اچھا اب تم میرے پیرنٹس کا بھی خیال رکھ لو، وہ کہے گی کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ پیرنٹس کا خیال رکھنا میرا فرض ہے، میں صرف آپ ہی کا کہنا مانوں۔ تو بیسیکلی یہ رشتے جو ہے نا وہ ایس ایگزیکٹ عدل پہ چلتے نہیں ہیں، ان میں احسان بہت بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب تک ہم احسان نہیں کرتے نا رشتے پنپتے نہیں ہیں۔ پنپنے کی بات تو وہی ہے کہ جہاں پر احسان آ جاتا ہے، جہاں پر آپ صلہ رحمی کریں گے، جہاں پر ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، جہاں پر آپ ان کو ان کی رائٹ سے زیادہ دیں گے، تو وہ ہے جو چیز رشتے بناتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ عدل کے ساتھ عدل تو ضروری ہے کرنا، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے کہ اس کے ساتھ تمہاری چیزیں آگے جائیں گی۔ سمپل اگر آپ ان کو لفظوں میں لے لینا تو یہ ہے کہ عدل جو ہے نا وہ آپ کو جہنم سے بچاتا ہے اور احسان جو ہے وہ آپ کو جنت کے اعلیٰ درجوں پہ لے کے جاتا ہے۔ پھر آگے منع کن چیزوں سے کیا، بدی سے، بے حیائی سے، ظلم و زیادتی سے، 3 چیزوں کا حکم آیا، بدی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی۔ اب دیکھیں بدی کیا ہے، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا جو ہم دیکھتے ہیں کہ تھرو آؤٹ تمام دنیا میں ہر کوئی مانتا ہے کہ وہ غلط ہے، جیسے جھوٹ بولنا غلط ہے، ہر کوئی مانے گا اس بات کو، ٹھیک ہے؟ اور پھر چوری کرنا، کسی کو ہیراس کرنا، اس طرح کسی کی جان لینا، زیادتی کرنا، یہ ہر جگہ مانا جائے گا، رشوت لینا ہر جگہ مانا جائے گا کہ یہ ایک غلط بات ہے، ماں باپ کا احترام کرنا، ٹھیک ہے، نیبرز کے رائٹس کا احترام کرنا، تو ہر جگہ مانا جائے گا کہ یہ بالکل صحیح باتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ غلط بات ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ ہر کوئی مانے گا کہ یہ ویلیوز جو ہیں یہ ایسے ہی ہیں۔ پھر لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں صرف ہمارا مذہب سکھاتا ہے۔ ایک ایسی چیز ہے جو آپ دیکھیں پچھلے زمانوں میں وہ غلط سمجھی جاتی تھی لیکن اب چینج ہو گئی، اور وہ کیا ہے، یہ سیکنڈ بات، بے حیائی۔ پہلے جو تھی نا یہ بے حیائی اس طرح نہیں تھی جیسے آج کل کے زمانے میں، دیکھیے اس طرح بے حیائی کی یا بے شرمی کی یوں ایسے اس کو ایز اے بزنس نہیں لیا گیا تھا، جیسے کہ مطلب
جیسے لیگل بروتھل ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پورنوگرافی اس طرح عام نہیں تھی کہ اس کو ایز اے بزنس بنا دیا گیا، فلم انڈسٹری میڈیا اس طرح عام نہیں تھا، اور اس کے اندر بھی جو سینسر بورڈ تھے وہ اس بات کا خیال رکھتے تھے سینسر بورڈ کے ایسی بے حیائی اور بے شرمیاں نہ ہوں، لیکن جو اب وہ اس کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے اور اس کو ایک ایکسیپٹیبلٹی ملنے لگ گئی ہے سارے زمانے کے اندر نا، تو یہ چیز ذرا اب زیادہ کامن ہو گئی ہے۔ پرانے آپ تھوڑے سے پیچھے چلے جائیں، زیادہ بھی دور نہیں، ہمارے 70s میں چلے جائیں، 1960s میں چلے جائیں، آپ اگر پہلے لوگوں کے کپڑے اور عورتوں کے کپڑے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایکولی کورڈ تھے، آدمیوں کے کپڑے ابھی بھی اسی طرح ہیں، عورتوں کے کپڑوں میں چینج آتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے جو کپڑوں میں چینج ہے، جو تھوڑے سے کپڑے کم ہوتے جا رہے ہیں اور وہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی آتی جا رہی ہے وہ، اور ایک میوزک انڈسٹری کو ضرورت سے زیادہ جو ہے یہ مل گئی ہے ایکسیپٹیبلٹی اب۔ تو یہ چیز جو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں مذہب سے پتہ لگتی ہے کہ بے حیائی ہم میں جو اور بے شرمی جو ہے وہ شیطان، دیکھیں نا ہم نے جب واقعہ پڑھا تھا شیطان کا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا کام کیا کیا تھا کہ حرام لقمہ کھلایا، یعنی کہ ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ نے منع کی وہ اس نے کھلا دی ان کو، اور پھر اس سے کیا ہوا تھا کہ ان کی جو تھی وہ ان کے لباس اتر گئے تھے، ٹھیک ہے، حضرت حوا حضرت آدم۔ تو پھر جب پہلے آپ حرام لقمہ کھاتے ہیں تو دوسرا کام کیا ہوتا ہے، خود بخود آٹو پہ کیا ہوتا ہے، لباس اترتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز تو وہاں تھی، جو پہلا ہی قصہ ہمیں بتایا حضرت آدم علیہ السلام کا جنت اور جو شیطان کا پہلا وار تھا وہ یہی تھا، حرام لقمہ لباس کا اترنا۔ تو یہ تو اس وقت شروع ہوا تھا، لیکن دیکھیں کافی عرصے تک یہ صحیح رہا، لیکن اب یہ ہمارے لیے چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے وہی بات ہے کہ ظلم و زیادتی سے منع کیا جا رہا ہے، اور پھر آگے کہا گیا کہ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ تو اب یہ جو نصیحتیں ہو رہی ہیں نا، ان سے سبق حاصل کرنا اور ان کے اوپر عمل کرنا بہت بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو اب پریکٹیکلی اپنے لائف میں لے کر آئیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو اس کے اندر کی ہے نا کہ ظلم اور زیادتی، دیکھیں اس سے ظلم اور زیادتی میں زبان بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اپنی زبان بہت اچھی رکھنی چاہیے۔ دیکھیں نا، زبانوں سے تو ہم ایسے ایسے تیر چلا دیتے ہیں کئی دفعہ، جتنے نیوکلیر بام سے بھی کیا چلتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، تو بہت زبان کو سوچ سمجھ کے اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، یہ ہم نے غور کرنا ہے جب ہم نے اس پہ سبق اور نصیحتیں لینی ہے۔ اور دوسرا ایک بغی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بغی بھی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ بغی یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس ایک اتھارٹی ہے نا اس کا غلط استعمال، تو یہ بھی انہی چیزوں میں ظلم و زیادتی میں آ جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں نا، ایک کوئی کار چلانے والا ہے، اگر وہ ایسے کار چلاتا جا رہا ہے، میری گاڑی ہے، میں اڑتا پھر رہا ہوں اور چلتا جا رہا ہے اور کسی پہ کیچڑ اچھال رہا ہے اور کسی غریب کا ایکسیڈنٹ ہی کر دیا ہے اور اس کو جان سے مار دیا، تو یہ پھر کیا ہو گیا، بغی ہو گیا نا، کہ اس نے اپنے رائٹ کا غلط استعمال کیا، لوگوں کو بھی تنگ کرتا جا رہا ہے اور خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ بھی کر دیا، دھیان سے نہیں گاڑی چلا رہا۔ تو غلطی ایک اور بات ہے، اور ایک بس دھن میں تیز سپیڈ سے چلتے جا رہے ہیں، تو یہ بغی اس طرح ہو گیا۔ جیسے وی آئی پی لوگ آتے ہیں تو جی سارے رستے روک دیے گئے اور لوگ تنگ ہو رہے ہیں، ادھر سے چینج کر کر کے جا رہے ہیں رستے، تو یہ بغی اسی طرح اپنے عہدے کا غلط استعمال ہو گیا۔ بہت ہی ایک عام گھریلو مثال لے لیں کہ جیسے اگر ساس اور بہو ہیں، اور اگر ساس ہے، فرض کریں ایک ڈرائیور ہے، اور اگر بہو نے کہا کہ میں نے کہیں جانا ہے اور ساس نے کہہ دیا نہیں، ڈرائیور کو تو کے ساتھ ابھی نہیں جا سکتی، میں نے اس کو چھٹی دے دی، اس نے بہو بھی پھر اس کا دل کھٹا ہوگا کہ مجھے جانا تھا، ڈرائیور کو چھٹی دے دی۔ سملرلی اگر بہو کے ہاتھ میں ڈرائیور ہے اور اگر ساس کہتی ہے کہیں جانا ہے، تو وہ بہو کہہ دیتی ہے نہیں ابھی تو آپ نہیں جا سکتی نا، وہ ڈرائیور تو بچوں کو لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے عہدہ جو آپ کے پاس ہے اس کو پولائٹلی استعمال کرنا سیکھیں کہ اچھا آپ نے جانا ہے، آپ نے اچھا چلے بتایا نہیں، چلے میں دیکھتی ہوں، بچوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں، 1 منٹ ٹھہر جائیں، جو بھی ہے پولائٹلی آپ اس چیز کو ہینڈل کریں۔ تو اس بات کو ہم نے اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، آگے اب ہم پڑھتے ہیں آیا 91 اور 92۔ 91 میں ہے، اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس کے ساتھ کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو، اللہ تعالیٰ سب افعال سے باخبر ہے۔ اور 92 ہے، تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے اب آپ ہی محنت سے سود کاتا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدہ حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اچھا جی، اب یہاں پر جو ہے نا وہ حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جو بھی عہد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ باندھا گیا ہے نا اس کو پورا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں سورہ بقرہ میں بھی ملا،
آیا 224 میں ہم نے پڑھا کہ اپنی قسموں کا نشانہ اللہ کو نہ بناؤ، اور اس میں بھی قسموں کی حفاظت کی ہمیں تاکید ملی. سورہ مائدہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ قسمیں توڑنے کا کفارہ قسموں کی پوری حفاظت کرو. تو یہ ہمیں سورہ مائدہ میں بھی ہم نے یہ جو ہے نا وہ چیز پڑھی. اسی طرح ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ میں جس چیز پر قسم کھا لوں اور پھر اس کے خلاف میں بہتری دیکھوں تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس نیک کام کو کروں گا اور اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا. کہ یا تو آپ قسم صحیح سے نہیں کھائی گئی تو پھر آپ اس کا کفارہ دیں، ورنہ اپنے عہد و پیمان پورے کریں. اچھا، اب جو آپ نے اللہ کا نام لے کے عہد و پیمان کر لیے ان کو پورا کرنا ضروری ہے. یہ اس میں کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اوپر بھی جو ہے نا وہ پن پوائنٹ کیا جا رہا ہے اس آیا کے اندر، کیونکہ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے عہد و پیمان توڑا تھا کہ ان کی کتاب نے بتا دیا گیا تھا زوپاک آئیں گے، ایک نبی آئیں گے، اور انہوں نے اس عہد و پیمان کو توڑا کہ انہوں نے لوگوں سے وہ بات چھپائی، اور جو ان کے اوپر ایک ڈالی گئی تھی ذمہ داری کہ تم نے یہ اگلے لوگوں کو بتانا ہے، وہ انہوں نے چھپائی. اور یہ بلکہ اس سے اوور اینڈ ابو وہ لوگ قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ زوپاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہیں. یہاں پر ان کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ انہوں نے عہد نہیں نبھایا. اور پھر ایک جو عورت کی مثال دی ہے، یہ بس جسٹ فار این ایگزامپل ہی ہے کہ ایک ایسی عورت کی طرح کی اگر آپ یہ بات کرو گے تو تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی کہ ایک عورت اتنی محنت سے دھاگا کر کے پورا سود بنا رہی ہے، اور جب اس نے پوری محنت کر کے کوئی اچھا کام کر لیا تو پھر خود ہی اس کو ایسے ایسے کاٹ دیا. کہ جب جتنے ہمارے اچھے کام ہیں اگر ہم اپنی وعدہ خلافی کرتے ہیں تو وہ ایسے ایسے تار تار ہو جاتے ہیں جیسے وہ خود ہی اپنے ہاتھ سے وہ کپڑا کاٹ دیں. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور دوسرا پھر حکم 92 میں یہ دیا گیا کہ جو قومیں ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کر لیتی ہیں نا وہ پورے کرنے چاہیے. اب اس زمانے میں کیا تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد جو نان مسلم تھے قومیں جو یہودی وغیرہ تھے ان کے ساتھ بھی معاہدے کر لیے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اور اور ان معاہدوں کو اس وقت پورا کیا تھا. لیکن لیٹر آن پھر کیا ہوا کہ وہ جو معاہدے تھے ان میں پھر اب جو آ گیا کہ آپ معاہدے جو ہیں غیر مسلم قوموں کے ساتھ نہ کریں، مسلمان آپس میں قومیں جو ہیں وہ اتحاد رکھیں، وہ آپس کا اتحاد نہ توڑیں. یہ نہ کریں کہ غیر مسلم لوگوں کے ساتھ مل کے رکھیں، کیونکہ آج اگر مسلمان قومیں اتحاد میں ہوں تو یہ جو ہماری حالت ہو رہی ہے یہ تو نہ جو لبنان میں ہو رہا ہے، جو پیلسٹائن میں ہو رہا ہے، یہ اگر ساری متحد ہو جائیں مسلمان قومیں تو اس طرح حالات چینج بھی ہو سکتے ہیں دنیا کے، ٹھیک ہے نا. تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ آپس میں جو ہے وہ اپنا اتحاد رکھو، نہ یہ کہ تم دوسری قوموں کے ساتھ اتحاد رکھو. اچھا جی، تو اسی بات کا ہمیں جو ہے وہ حکم آگے بھی ملتا ہے، اور بہت ساری احادیث میں بھی ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگ آپس میں جو ہے وہ اتحاد رکھیں، اور لیکن ایسے معاہدے نہ توڑیں جو ہم نے کر لیے کہ اللہ کے نام بھی جو اب ایک معاہدہ کر لیا اس کو پھر ہم چھوڑ نہیں سکتے. کہ جب ہم نے کسی سے معاہدہ کر لیا تو پھر اس کو پورا کرنا بھی ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے. اب دیکھیں جیسے ہم لوگ جو ہیں فورن کنٹریز میں رہتے ہیں، اب ہم یہاں اوتھ لیتے ہیں جب یہاں پر ہمیں پاسپورٹ ملتا ہے تو پھر اب ہمیں یہاں کے لاس فالو کرنا ضروری ہے. اب ہم اپنے لیے کوئی تیسرا راستہ نہیں نکال سکتے کہ اب ہم تو نہیں فالو کریں گے کہ یہ اس طرح تھوڑی ہے کہ ہم اس سے کریں انٹل انلیس کہ وہ آپ کے ریلیجن سے اگینسٹ ہو. جیسے ٹیکس چوری ہے یا کچھ اور کام ہے تو اب ہم نے جو ٹیکس دینا ہے وہ ہم نے دینا ہے. ہم جھوٹ نہیں بول سکتے کہ ہم اس پہ جھوٹ بولے ہم تو ٹیکس نہیں دیں گے، ہم تو زکات بھی دیتے ہیں. نہیں، اب ہم نے جب یہاں پر اوتھ لیا ہے تو اب ٹیکس بھی دینا ہی پڑے گا، جب چاہے زکات بھی آپ کو دینی ہو. تو اس میں پھر ہم نہیں کر سکتے. عہد جو اب ہم نے کر لیا اس کو ہم نے پورا کرنا. آیا 94 میں ہے اور اے مسلمانوں تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھاڑا جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی بات ہے اور کہ اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ بنا لیں. یعنی ایک تو یہ کہ قسم کھا لی اور پھر اس کو دھوکہ دیا. اب یہ مسلمانوں کو تو بالکل زیب نہیں دیتا، کیونکہ اگر کوئی یہ ہم یہ ایسا وعدہ خلافی کریں یا قسم کھا کے جھوٹا عمل کریں تو کیا ہوگا؟ کوئی کہے گا ہاں دیکھیں نا مسلمان تو ایسے ہی ہوتے ہیں، ان سے تو کوئی اب ڈیل نہ کریں، ان سے تو کوئی ٹریڈ نہ کریں. تو اس قسم کی جو ویلیوز ہیں ان کو بہت امپورٹنس دی گئی ہے کہ یہ نہ کیا جائے، کیونکہ نہ صرف مسلمان بلکہ ایک پوری کی پوری قوم جو ایک غلط کام کیا جاتا ہے تو پوری قوم بدنام ہو جاتی ہے اور پھر کوئی آپ سے ڈیل بھی نہیں کرنا چاہے گا. اور 95 ہے اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جان لو. تو اس میں پھر کیا ہے کہ اللہ کے عہد کو نہ توڑو. اس میں کیا کہ اللہ تو چاہتا کہ اللہ کے عہد کو اگر ہم توڑیں گے جو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا ہے
تو किसी भी फ़ायदे के लिए उसको हम छोड़ देंगे, किसी भी जो भी हुक्म अल्लाह सुब्हानह तआला का आया है, उसको अगर हम थोड़े से फ़ायदे के लिए छोड़ देंगे, फ़र्ज़ करें शराब पीना है, ठीक है? अब हमें मना है इस्लाम में और आप किसी और फ़ायदे के लिए फ़र्ज़ करेंगे, लोग कहते हैं कि नहीं जी हम तो ऐसी जगह पे जाते हैं, वहाँ पर सारे ड्रिंक कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? 1 दफ़ा कर लेते हैं, 2 दफ़ा कर लेते तो ये थोड़े से फ़ायदे के लिए इसको ना बेच डालो। जो कुछ अल्लाह के पास है, वो ज़्यादा बेहतर है अगर तुम जानो। तो इस तरह की कोई भी आप मिसाल ले लें कि कोई भी आप इस्लाम का के हुक्म पे आप अमल कर रहे हैं और जो आप दुनियावी फ़ायदा उससे ले रहे हैं, उसको तोड़ के, वो उससे बहुत कम है जो अल्लाह सुब्हानह तआला उसके बदले हमें देंगे। अच्छा जी, अब आया 96 में है, जो कुछ तुम्हारे पास है, वो खर्च हो जाने वाला है और जो कुछ अल्लाह के पास है, वो ही बाकी रहने वाला है। और हम ज़रूर सब्र से काम लेने वालों को उनके अजर, उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक देंगे। अब अल्लाह सुब्हानह तआला ने कहा कि जो कुछ तुम जब मर जाओगे, तो जो तुमने यहाँ दुनिया में किया है, ये यहीं रह जाना है। और जो तुम अल्लाह से वादा कर चुके हो कि तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओगे, तो वो तुम्हारे काम आएगा। तो बाकी तो वही रहेगा और जो भी तुम सब्र करोगे इसके अंदर, जो भी तुम इम्तिहानात में से गुज़रोगे, जिस भी मुश्किल में से तुम जाओगे, तो वही बेहतरीन अमाल क्योंकि जब मर जाना है तो सिर्फ़ अमाल साथ जाने हैं ना, बाकी तो सब कुछ दुनिया में रह जाना है, जाना तो अमालों ने है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानह तआला ने कहा कि वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। 97 जो शख्स भी नेक अमल करेगा, ख़्वाह वो मर्द हो या औरत, बशर्ते ये कि वो मोमिन उसे हम दुनिया में पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कराएँगे और आखिरत में ऐसे लोगों को उनके अजर, उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक बख्श देंगे। अब ये क्या अल्लाह सुब्हानह तआला ने कहा है कि जो मोमिन है, उसके ऊपर अल्लाह सुब्हानह तआला को पूरा भरोसा है ना, कि मोमिन जो है वो अच्छा अमल करेगा ही करेगा और उसको फिर उसका अजर जो है, वो क़यामत वाले दिन मिलेगा ही मिलेगा। सही मुस्लिम में की 1054 जो है ये हदीस है। मसनद अहमद में है वसल्लम फरमाते हैं उसने फलाह हासिल कर ली जो मुसलमान हो गया और बराबर सर बर रोज़ी दिया गया और जो मिला इस पर कनात नसीब हुई। ठीक है? तो जो जो कनात करता है, जो सब्र करता है, जो अल्लाह ताला ने उसको दिया वो उसके ऊपर खुश होता है, तो अल्लाह सुब्हानह तआला उस इंसान को उसके सब्र का अजर सबसे ऐसे बेहतरीन करके देंगे। अल्लाह सुब्हानह तआला ऐसे हमारे अमाल को जो है ना, वो इंक्रीज़ करता है हमारे अच्छे अमाल को। ये और बात है कि हम उतना ध्यान दें या ना दें, लेकिन हमारे अमाल ऐसे अल्लाह सुब्हानह तआला मल्टीप्लाई करता है। अच्छा जी, अब आया 98 पढ़ते हैं और इसके अंदर फिर औज़ बिल्लाह पढ़ने का हुक्म है कि फिर जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतानुर रजीम से खुदा की पनाह मांग लिया करो कि औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो जब तुम कुरान पढ़ने लगो। 99 में है उसे उन लोगों पर तसल्लुत हासिल नहीं होता जो ईमान लाते हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं। 100 इसका जोर तो उन्हीं लोगों पर चलता है जो इसको अपना सरपरस्त बनाते हैं और इसके बहकाने से शिर्क करने लगते हैं। अब ये अल्लाह सुब्हानह तआला ने कहा कि जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। कई दफ़ा लोग पूछते हैं औज़ बिल्लाह क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये देखें दलील है सूरह नहल की आया 98 के कहा गया है कि जब कुरान पाक पढ़ो तो औज़ बिल्लाह पढ़ो। हम में से भी जब हम कुरान क्लास भी आते हैं तो ज़रूर औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें क्योंकि शैतान को सबसे बुरी बात ये लगती है कि जब हम कुरान खोलते हैं, वो उसके लिए बहुत मुश्किल है हज़म करना। और जब हम कुरान खोलते हैं तो फिर कई दफ़ा क्या होता है कि वो हमारा ध्यान नहीं कुरान में लगने देता, हमारा दिल कुरान में नहीं लगने देता। कई दफ़ा हम वो तर्जुमा पढ़ते हैं तो हमारा उतना फ़ोकस नहीं रहने देता हमारा, ठीक है? तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ज़रूर पढ़ा करें क्योंकि फिर वो चाहता है कि अच्छा अगर खोल तो लिया ही है, तो इसका असर ना हो इनके दिल के ऊपर। और असर ना होने के लिए वो कुछ ना कुछ दुनिया जहान के जो काम है या तो उसी टाइम पे हमें आ जाएँगे, घर वालों भी उसी टाइम पे आवाज़ें देने लग जाएँगे, कोई ना कोई मसला हमें उसी टाइम पे होगा। तो वो और या फिर हमें क्या होगा, दिल-उचाट हो जाएगा, समझ नहीं आएगी या फिर कह सकते हैं नींद आने लग जाएगी, तो नींद भी आ जाती है कि बस अब सारी नींद उसी टाइम पे आ जाएगी जब कुरान क्लास होगी। तो इसलिए ज़रूर औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम ये चीज़ करें। उसके ऊपर बहुत गिरां गुज़रती है ये बात कि जब हम कुरान को सुनते हैं और समझते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानह तआला ने क्या कहा कि इसका असर जो है ना उन लोगों पर मतलब मोमिन पे अल्लाह सुब्हानह तआला को इतना भरोसा है कि अल्लाह सुब्हानह तआला ने कहा कि मोमिन कौन है कि ठीक है ले लो तुम इसका इम्तिहान। अल्लाह सुब्हानह तआला ने तो कहा था ना शैतान से ले लो इसका मोमिन का इम्तिहान लो उसको तो वो तो तुम्हारे बहकावे में नहीं आएगा। और
शैतान के बहकावे में कौन आएगा? जिसका ईमान कमज़ोर होगा। तो यही आया 99 में कहा है कि जो ईमान लाते हैं, अपने रब पे भरोसा रखते हैं, उनको तो शैतान नहीं कुछ भी कहेगा। लेकिन हमारे जैसे लोग जो कमज़ोर ईमान के हैं, आया 100 में आया, उसी पे उनका ज़ोर चलता है। और अगर उनमें से कोई इसके बहकावे में आ जाता है, उसको सरपरस्त बना लेता है, तो फिर तो वो उसे शिर्क तक ले जाता है। कि जैसे ही वो देखने लगता है कि ये आ गए मेरे उसमें, देखिए हम कई दफ़ा ज़िंदगी में भी देखते हैं ना, कई दफ़ा कोई लोग बहुत अच्छे होते हैं, इस्लाम पे चल रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो है ना कोई जुआ खेल रहे हैं, ना शराब पी रहे हैं, दाढ़ी रखी है, नमाज़ पढ़ रहे हैं और अचानक ही चेंज हो जाते हैं। फिर नमाज़ पढ़ना छोड़ देते हैं, फिर सब चीज़ें जो है वो दोबारा से शुरू हो गई, जो सारी गैर इस्लामी चीज़ें हैं वो शुरू हो गई। ऐसे हो जाता है ना, तो वो फिर उस वक़्त शैतान के उसमें आ जाते हैं और बहुत-बहुत दुआ करनी चाहिए कि इंसान का ख़ात्मा अच्छे तरीके से हो, कि आज हम अच्छे हैं, कल भी अच्छे रहें, मरने दम तक अच्छे रहें, वरना कोई इंसान का पता नहीं लगता कि कब इंसान का दिल बदल जाए, कब शैतान हमारे पे हावी हो जाए, कब ऐसा हो जाए कि हमसे गलत अमाल हो जाएँ। तो इसलिए इस्तग़फ़ार का कलमा हाथ में पकड़ें और शैतान से भी औज़ बिल्लाह भी आगे पीछे ज़रूर पढ़ते रहा करें। स्पेशली कुरान खोलने से पहले तो जैसे हुक्म आया है ना, तो फिर ऐसे क्या होता है कि कई दफ़ा होता है कि वो लोग जो छोड़ देते हैं इस्लाम, वापस भी आ जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर हिदायत देता है तो कई दफ़ा वापस भी आ जाते हैं, ऐसे भी हो जाता है। तो इसलिए अगर किसी को ऐसे देखें तो ज़रूर दुआ किया करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो उनका दिल वापस फेर दे और उनको तब तक मौत ना आए जब तक वो दोबारा इस्लाम पे ना आ जाए। सही है? ख़ात्मा अच्छा होना बहुत-बहुत ज़रूरी है। आया 101 है। जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत नाज़िल करते हैं और अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या नाज़िल करे, तो ये लोग कहते हैं कि तुम ये कुरान खुद गढ़ते हो। असल बात ये है कि इनमें से अक्सर लोग हकीकत से नावाकिफ़ हैं। 102 इनसे कहो कि इसे तो रूहुल कुदूस ने ठीक-ठीक मेरे रब की तरफ से बतदरीज नाज़िल किया है, ताकि ईमान वालों के लिए ईमान को पुख्ता करे और फर्माबरदारों को ज़िंदगी के मामलात में सीधी राह बताए और इन्हें फलाह और सआदत की खुशखबरी सुनाए। 103 में है, हमें मालूम है कि ये लोग तुम्हारे मुतल्लिक कहते हैं कि इस शख्स को एक आदमी सिखाता पढ़ाता है, हालांकि उसका इशारा जिस आदमी की तरफ से है उसकी जुबान अजमी है और ये साफ अरबी जुबान है। तो इसमें अब हमें क्या हुआ कि हमने एक तो ये देखा कि वो लोग जो थे ये पहले ये था कि एक आयत की जगह जब दूसरी आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाज़िल करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानते हैं वो क्या नाज़िल कर रहे हैं, ठीक है? ये बनी इसराइल में ऐसे हुआ था ना कि जब उनके ऊपर कुछ चीज़ें जो थी वो हराम कर दी गई थी। उन पे हराम किस लिए की थी? क्योंकि वो बहुत क्वेश्चनिंग करते थे तो कुछ सज़ा के तौर पे हराम हुई। अब हराम चीज़ें क्यों हो जाती हैं? क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उन चीज़ों से मना कर देते हैं? तो उसकी 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। दूसरा ये है कि हमारा उसके अंदर कोई टेस्ट है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। तीसरा ये है कि सज़ा की वज़ह से हराम हो गई। तो बनी इसराइल को तो सज़ा की वज़ह से कुछ चीज़ें हराम हो गई थी और फिर क्या था कि जब इस्लाम आया तो उन लोगों को ये बड़ा तकलीफ़ हुई कि जो चीज़ें उधर हराम थी तो हलाल क्यों होंगी? जैसे खरगोश का गोश्त क्यों हलाल हो गया या ऊँट का गोश्त क्यों हलाल हो गया? तो इस बात से उनको बड़ा मसला था। तो अब आजकल भी अगर आप देखें, अगर हम लोगों को बताते हैं ना कि कोई कुल नहीं है, सोयम नहीं है इस्लाम के अंदर, सिर्फ़ आप जो है जिस मैयत के बाद 3 दिन के सोग के अलावा कोई सोग नहीं, कोई सोयम नहीं है, कोई 40वाँ नहीं है, कोई एनिवर्सरियाँ नहीं है, लोगों को बड़ा बुरा लगता है। लोग मुश्किल पसंद हैं। वो कहते हैं क्यों नहीं है? क्यों नहीं हमें करना? अब ये तो मुश्किल बात है ना, असल में तो अगर आप स्वयं करते हैं, फिर लोगों को बुलाते हैं, फिर कुरान ख़्वानी करते हैं, फिर खाने खिलाते हैं और बोझ है एक हिसाब से ना, पैसे भी लगते हैं। इसी तरह आप अगर 40वें करते हैं तो ये वही सब कुछ करते हैं, दोहराते हैं। तो अगर ये नहीं है स्वयं और ये, तो आसानी है। लेकिन लोगों को आसानी पसंद नहीं है। ये देखें ना, कहते हैं क्यों? ये तो बड़ा मुश्किल रास्ता पसंद करते हैं। उनको है कि नहीं, नहीं इस्लाम तो बहुत आसान हो गया। ये क्या हुआ? उनको उनको उनका दिल लगता है कि मुश्किल हो। तो इससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जब हम कोई चीज़ मना करते हैं तो उससे फिर या कोई आयत मनसूख करते हैं तो उससे बेहतर लाते हैं, ठीक है? और ये लोग क्या कह रहे हैं कि वो लोग क्या कहते थे मुशरिकीन मक्का कि तुमने कुरान खुद गढ़ लिया और फिर असल में तो उन्हें कोई हकीकत नहीं पता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि तुम खुद नहीं जानते, जो ये बात कह रहे हो तुम्हें खुद किसी बात का इल्म नहीं है। तुम झूठे हो, तुम ज़ूफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा कह रहे हो। और बताया कि ये तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ठीक-ठीक एग्ज़ैक्ट जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है वो उस तरह नाज़िल करके आए हैं। कई दफ़ा ये भी दलील देते हैं ना कि कैसे हो गया कि कुरान अल्लाह की तरफ से आया। देखें आया 102 में क्लियर है। इसे तो रूहुल कुद्दूस ने ठीक-ठीक मेरे रब की तरफ से बतदरीज नाज़िल किया है ताकि ईमान लाने वालों का ईमान पुख्ता करे।
اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائی، یعنی کہ گائیڈ کرتا ہے، گائیڈنس ہے یہ کتاب، رحمت ہے اور گائیڈنس ہے۔ انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری سنائے گی، جو اس پہ عمل کریں گے انہیں فلاح نصیب ہوگی، جو اس پہ آئیں گے انہیں سعادت اور کی خوشخبری ملے گی، جو اس کو فالو کریں گے وہ ان کو بتائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہم اس بات کو، اس مقصد کو سمجھیں، کیونکہ کوئی بھی انسان ایسے زندہ نہیں رہ سکتا نا، ہمیں زندگی میں ایک مقصد چاہیے نا کہ کیسے ہم جو ہے وہ ہمارے پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے، رائٹ؟ صرف یہ تو نہیں ہے کہ ہم آئیں پیئیں کھائیں پیئیں اور پھر چل بسیں۔ تو ایک جو ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایگزامینیشن کیا ہے، اور پھر آخر میں دیکھیں نا، دنیا میں تو ہمیں عدل نہیں ملتا نا، کوئی لوگ امیر ہے کوئی غریب ہے، تو جو کوئی غریب ہے انہوں نے زندگی غربت میں گزار لی، تو پھر کیا یہ انصاف ہے؟ یا کوئی انسان اگر اسلام پہ چلتا ہے اور مشکل گزارتا ہے تو وہ اس کو پھر کیا کب ملے گا انعام؟ اور جو انسان بالکل مدر پدر آزاد ہے، جو دل ہے کر رہے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے نا کہ وہ جو دل سے زندگی گزارے، تو کیسے ایکوالٹی ہمیں ایک عقل ہی بتاتی ہے کہ یہاں پر ایکوالٹی نہیں ہوگی، ایکوالٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بعد میں ہوگی، یہ تمہارا امتحان ہے۔ تو اگر ہم اس چیز کو صحیح نہیں سمجھیں گے تو ہمارا تو پرپس پہ لائف کا جو ہو جائے گا، چیلنج ہو جائے گا نا۔ 103 میں ہمیں معلوم ہے کہ اچھا، اب وہاں پہ 103 میں جس وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ یہاں پر ذکر کیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم کس کا اشارہ کر رہے ہو۔ اب یہ کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ کوئی اور اجمی جو ہے نا وہ ان کو آ کے پڑھا دیتا ہے کہ یہ جو کچھ قرآن یہ کہہ رہے ہیں نا نازل ہوا ہے، یہ خود سے نہیں ہے، یہ کسی سے پڑھ کر آتے ہیں اور وہ ان کو سکھاتا ہے، ایک انسان ہے جو ان کو سکھاتا ہے۔ اور پھر جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ قریش کے کسی قبیلے کا ایک اجمی غلام تھا، اور اس کے کوئی نام آتے ہیں، کوئی یہ ہے کہ جبر نام تھا، یا پھر ان کا یسار نام آتا ہے روایات کے اندر نا، کہ وہ کہتے تھے کہ یہ اپنی طرف سے ان کی طرح انہوں نے ان کو سکھایا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی سیرت ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نصرانی غلام جسے جبر کہا جاتا تھا، یہ بنو حضری قبیلے کے کسی شخص کا نام تھا۔ اس کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کے پاس آ کے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اس پر مشرکین نے یہ بات اڑا دی کہ قرآن یہ سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جو تھا شخص، اس کے لیے بھی یہی کہتے تھے کہ وہ اجمی تھا، اور پھر اس پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ تو مطلب زبان کے اوپر ہم کتنے بھی انگلش میں بن جائے نا، ہم شیکسپیئر تو نہیں بن سکتے نا۔ اسی طرح اور عربی زبان میں تو اتنی مطلب فصیحت تھی کہ مطلب ایک اجمی انسان کیسے، جو عربی بھی نہ ہو، تو وہ کیسے قرآن بتا سکتا ہے؟ تو یہ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ تو حالانکہ اس شخص کا، آدمی کی تو زبان اجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے، کہ وہ کیسے ایک اجمی جو ہے وہ اتنی، تم دیکھ نہیں رہے کس قدر کیسی آیات ہیں، کتنی ان کے اندر روانی ہے، کتنی مطلب اس کے اندر وہ ہے کہ تمہارے بڑے بڑے ہم نے چیلنج کیا کہ لے آؤ ایک آیت، تم نہیں لے کر آ سکے، تو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ ایک اجمی زبان والا یہ قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے؟ 104 میں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ایک ہوتا ہے عذاب عظیم، ایک ہوتا ہے عذاب علیم۔ عذاب علیم جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے دردناک عذاب، بہت ہی زیادہ عذاب۔ اور یہ کن لوگوں کے لیے یہ وارننگ دی ہے کہ جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اور ہر آیات کا اس کے اندر ذکر ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے آیات، اور جو اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کئی دفعہ انسان کو نہیں پتہ لگتا ہے، ایک فلو میں ہی کچھ لوگ کچھ باتیں کہہ جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ جو یہ فلو میں بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں اگر جو حکم ہے اس کے اگینسٹ بات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، چھوٹے سے حکم کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے بہت بہت انسان کو اسپیسیفکلی غور کرنا چاہیے کہ جو کچھ آپ بات کریں وہ قرآن کے اگینسٹ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا اچھا، اب 105 میں جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ اب 105 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ there is no answer to it except this that you are the culprit، تم لوگ خود جھوٹے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یا اللہ کے نبی کو جھوٹا کہہ رہے ہو؟ نہیں، تم خود جھوٹے ہو۔ 106 میں جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کے ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر ہے، مگر جس کے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا ہے اس پر اللہ کا غضب ہے،
اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اچھا جی، اب یہ کیا ذکر ہے یہاں پر کہ ایمان لانے کے بعد کفر کر لیں۔ اچھا اب یہ دیکھیں جو وہاں پر مشرکین مکہ تھے نا، جو بھی لوگ تھے نا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اعلیٰ خاندان سے تھے، حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت علی تھے، ان کو تو ایسے جو ہے نا سسٹمیٹک ٹارچر کا انہوں نے ذریعہ نہیں بنایا۔ ہاں جیسے حضور پاک پہ ایک دن مشکل گزرا، طائف والا دن مشکل گزرا، ایک دفعہ آپ پہ اوجری ڈال دی گئی تھی، ایسے تو تھا، لیکن یوں نہیں تھا کہ بہت ہی سسٹمیٹک ٹارچر کیا ہو نا۔ حضرت ابوبکر کا بھی ایک آدھا واقعہ آتا ہے کہ تو اس طرح ہوا، لیکن بہت زیادہ ٹارچر کے واقعات نہیں ملتے۔ زیادہ ٹارچر کا جو تھے وہ کون نشانہ بنتے تھے؟ کچھ ایسے غلام تھے جو جیسے حضرت یاسر تھے، سمیہ تھی، حضرت بلال تھے، سہیب رومی تھے، تو وہ تو روم سے آئے تھے نا، تو اب بلال بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی ایجپٹ سے آئے تھے، وہ بھی غلام تھے، تو ان لوگوں کو تو انہوں نے بہت بہت ٹارچر کا جو ہے نا بنایا۔ بلکہ حضرت عمار کا کس کے تو جو اتنا ظلم تھا کہ انہوں نے اپنے والد اور والدہ کو اپنے سامنے دیکھا کہ انہوں نے ان کو مارا، حضرت یاسر، حضرت سمیہ کو۔ تو حضرت عمار کے ساتھ پر اتنا انہوں نے ظلم کیا، اتنا تشدد کیا کہ حضرت جو عمار تھے نا، انہوں نے ایک دن جو تھا جب انہوں نے مجبور کیا نا کہ تم یہ کلمہ کفر پڑھو، یہ پڑھو، تو انہوں نے مجبوری میں کلمہ کفر کہہ دیا، مطلب ان کی برداشت جو تھی نا وہ ختم ہو گئی، تو انہوں نے کلمہ کفر کہہ دیا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے کہا ان کو سخت افسوس ہوا، اور وہ بھاگے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رو رہے تھے، اور جا کر انہوں نے ان سے کہا کہ یہ ایسے اس طرح مجھ سے ہو گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا واقعہ سنا، تو انہوں نے پوچھا کہ عمار دل کی کیا حالت تھی؟ تو حضرت عمار نے کہا کہ حضور پاک دل تو میرا اسلام کی طرف ٹھکا ہوا ہے، دل سے میں تو میرے کوئی مطلب بال نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو رخصت دے دی اور یہ سہولت دے دی کہ ٹھیک ہے، اور یہ کہا کہ اگر آئندہ بھی کبھی تمہیں وہ تشدد کرے نا تو تم کلمہ کفر پڑھ لینا۔ تو یہ بات ہے کہ یہ رخصت ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، اور یہی بات یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر بہت آپ مجبور ہو جائے نا، فرض کریں کسی کا بچہ کسی نے کڈنیپ کر لیا، سامنے ماں کو رکھا ہوا ہے، اور کہا کہ اگر تم یہ شراب نہیں پیو گی یا تم یہ سور نہیں کھاؤ گی تو ہم بچے کو ٹارچر کریں گے، تو اگر اس سے برداشت نہیں ہو رہا تو کھا لیں آپ۔ ایسی سچویشن میں جب بہت مشکل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رخصت دے دی۔ لیکن اب دیکھیں ہر کسی کی ایک برداشت ہوتی ہے۔ حضرت بلال تو کیسا کیسا ظلم ان کے اوپر سہا، لیکن انہوں نے نہیں کہا۔ ہر انسان ڈفرنٹ ہوتا ہے نا، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس طرح کہہ دیا گیا تو دل لیکن اس کا ایمان پر ہی ہے تو پھر تو خیر ہے، ورنہ پھر اللہ کا غضب ہے۔ اگر آپ نے کلمہ کفر ہی پڑھ لیا کہ چھوڑو میں تو یہ قبول ہی نہیں کرتا، میں تو چھوڑا ہوں یہ دین، آپ مرتد ہو گئے خدا نہ خواستہ، تو پھر تو اللہ کا عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو یہاں پر بتائی گئی ہے۔ 107 میں ہے، یہ اس لیے انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دیتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں گے۔ تو اب جب وہ مرتد ہو گیا یا اسے چھوڑ دیا کہ میں یہ اس دین کا حصہ نہیں بنتا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ کون لوگ ہیں جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لینا، کہ ایسے لوگوں کو تو اللہ کا قاعدہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو وہ راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کرے۔ اب اگر ہم اپنے اندر اپنا تزکیہ کریں تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ ہم بھی دنیا کی زندگی کو بہت پسند کرتے ہیں اور آخرت کی زندگی کو کہیں بھول ہی جاتے ہیں، نہیں اس کو اتنا یاد رکھتے، اور دنیا کی زندگی کو ہم نے اپنے پر بہت بہت حاوی کیا ہوا ہے، اور آخرت کی زندگی کو بھولتے ہیں، ہم روز بھولتے ہیں، ایوری ڈے ہمارا یہ کام ہے۔ تو یہ بات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ مومن کی یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو زیادہ یاد رکھے اور آخرت کی زندگی کو کم۔ مومن کی تو نشانی ہی یہ ہے کہ وہ تو دنیا کی زندگی کو گزارتا ہی ایسے ہے کہ میں نے آخرت میں مجھے اس کا آنسریبل ہونا ہے، میرا یہ کام کیا آخرت میں کام آئے گا۔ جو اس طرح زندگی گزارتا ہے اسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیوی نعمتیں ملیں گی، ورنہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہدایت جو ہے نا، یہ ایسے آسانی سے نہیں ملتی۔ یہ کوئی ایسا نہیں پڑی ہوئی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آؤ جی ہدایت بک رہی ہے جو مرضی لیتا جائے۔ بہت ہی اسپیشل چیز ہے، بہت بہت اسپیشل، اور صرف اس کو ملتی ہے ہدایت جو بہت بہت محنت کرتا ہے اللہ کی راہ میں، قربانی دیتا ہے، آزمائش میں سے گزرتا ہے، اس کو ملتی ہے ہدایت۔ ایسی ایسی عام چیز ہی نہیں ہے کہ آپ جائیں اور آپ کو مل جائے،
وہ جو ایسے ہوتے ہیں نا کہ بڑے برانڈڈ پرسز ہوتے ہیں اور ان کی لائن لگی ہوتی ہے کہ پہلے آپ نے جی آپ کو سال سال 2 2 سال کے بعد کی اپوائنٹمنٹس ملتی ہیں اور پھر اس میں بھی ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں وہ پرسز جو انہوں نے پہلے خریداری کی ہوں، پہلے دیکھتے ہیں کسٹمر ہیں کہ نہیں ہیں، پہلے کتنی خریداری کی ہے، پھر لائن لگے گی، پھر کہیں جا کے وہ ایکسکلوسیو پرس بڑا مہنگا نکل کے آئے گا۔ تو اس کو لینے کے لیے تو لوگ بڑے محنت کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت اس طرح کی چیز ہے، جو صرف اور صرف ایکسکلوسیو لوگوں کو ملتی ہے۔ 108 ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے اور یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دنیا کی زندگی کو پسند کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل پہ، کانوں پہ، آنکھوں پہ، ہر سب پہ مہر لگا دے گا اور یہ ورسٹ اس کی سزا ہے دنیا میں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جو غفلت میں ڈوب جائے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ایسے ہو جائیں کہ جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ تو اس کی ہر چیز پہ پھر مہر لگ جائے گی، اب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف واپس کوشش بھی کرتا ہے تو نہیں آ پاتا، کیونکہ آ، اب تو مہر لگا دی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کا اب جب تک وہ استغفار نہیں کرے گا ہے دروازہ اس کے لیے، استغفار کر لے، ریئلائز کر لے، کوئی وہ ایسا اچھا عمل کر لے کہ اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ مہربانی کر دیں اور اس کا دل دھل جائے، تو وہ اس کا بس ایک آخری ہے سہارا۔ 109 ہے، ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں گے، اور 110 ہے، بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور و رحیم ہے۔ اور یہ وہی بات ہوگی کہ جس نے ہجرت کی، ہجرت کیا ہے؟ ہماری جو اسٹیٹ آف لائف ہے، اس اسٹیٹ آف لائف کو جب ہم چینج کر کے ایک اسلامک اسٹیٹ آف لائف میں لاتے ہیں، دیٹ از آلسو ہجرت فرام آور پریزنٹ سچویشن ٹو اے نیو سچویشن، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم پورے مسلمان ہو جائیں گے، ہر چیز کو ایکسپٹ کر لیں گے اور اپنی زندگیاں پوری اسلام کے مطابق گزاریں گے، تو آج کل تو وہ والی ہجرت نہیں ہے نا جو صحابہ نے کی، لیکن یہ والی ہجرت ہے۔ اگر ہم یہ سب کریں گے تو اور اس میں جو ہم اللہ کی راہ میں سختیاں جھیلیں گے اور صبر کریں گے تو پھر ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ملے گا صبر۔ اور یہاں پر ان تمام جو ہیں ان لوگوں کا ذکر ہے اس آیا میں جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کی، گھر بار چھوڑے۔ آیا 11 ہے، ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کسی پہ نہ کوئی ظلم ہوگا، نہ کوئی زیادتی ہوگی، اور قیامت کے دن ہر کسی کو اس کی ایک ایک بات کا جو ہے وہ صلہ مل جائے گا۔ 112 ہے، اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا۔ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا، تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ 113 ان ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ تو اب یہ اس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں قوم سبا کا ذکر ہے اس کے اندر نا، مکہ والوں کے لیے وہ بڑے ضرب المثل قوم تھی۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ جو قرآنی آیات ہوتی ہیں، ایک تو اسپیشل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہوتا ہے اور پھر ایک جنرل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہوتا ہے۔ تو اسپیشل میں تو ہمیں اس میں کہتے ہیں کہ جی قوم سبا کا ذکر ہے۔ جنرل کیا ہے؟ جنرل میں وہی مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی تنگ کرتے تھے حضور پاک کو، تو پھر حضور پاک نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ دعا کی تھی کہ یا اللہ جیسے یوسف کے 7 سالوں جیسے سال ان کو بھی دکھا، اور پھر ان پہ بھی تنگی آ گئی، خوف بھی آیا اور بھوک کی بھی تنگی آئی، اور بلکہ جو ابو سفیان تھا وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دعا کریں کہ ان کے لیے جو ہے ان کی یہ سختی دور ہو جائے، اس نے خود دعا کی جو تھی آپ کو التجا کی تھی۔ اچھا جی، اب آگے پڑھتے ہیں ہم 114۔ بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال و پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ اور 115، اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو،
البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ 115 میں پھر وہی ذکر آیا ہے۔ دیکھیں 4 صورتوں میں جو ہے ہمیں حرام کھانے کا ذکر آ گیا ہے، 2 مکی تھی، سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ، اور 2 مدنی، سورہ الانعام اور اب یہ سورہ نحل۔ اور یہ دیکھیں وقفے وقفے سے ہمیں یہ سارا حکم آیا نا، اور اس میں پھر وہی بات ذکر کیا گیا ہے کہ جو بھی مردار خون ہے یا سور کا گوشت ہے، مجبوری کے طور پہ اگر کھا لیا لیکن دل میں ایمان ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، کہ دلوں کے حال اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور بھوک سے بھی مجبور ہو کر اگر کوئی کھا لے یا شراب پی لے یا بھوک سے مجبور ہو کے کوئی بھی حرام کھانا کھا سکتا ہے، لیکن بس اتنا ہی کہ اس کو اس کے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ بس اس کی بھوک ختم ہو، تو ضرورت سے زیادہ نہیں پھر اس کو وہ کھائے نا، بس اتنا ہی کھائے کہ اس کی وہ چیز ختم ہو جائے، کہ مرنے کا ڈر ہو تو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ نہیں بہت مشکل حالات میں اجازت دے دی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا وہ کھا لے، لیکن حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اب 116 میں آیا، اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ 117 دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ جب ہم کئی دفعہ جاتے ہیں تو خود بخود بہت سی چیزیں ہم پہ حرام قرار دے دی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کسی حل کے لیے کہہ دیں کہ تم یہ چاہتی ہو نا تمہارا یہ کام ہو جائے، جیسے انہوں نے کہتے ہیں کہ جی ہمارے بیٹا پیدا ہوگا تو ہم اس کو مزار پہ چھوڑیں گے اور اس کے بال کاٹ کے پونی سی بنا کے، یا پھر وہ جیسے دولے شاہ کے چوہے ہوتے ہیں کہ ان کو وہ پہنا دیتے ہیں کہ ان کے سر ہی نہیں بڑھ پاتے کہ یہ خدمت کریں گے، تو اس طرح کی جو چیزیں کی جاتی ہیں نا ان سب سے منع فرمایا گیا ہے کہ ایسی چیزیں نہ کی جائیں، اور خود سے کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جھوٹ نہ باندھا جائے۔ تو جو لوگ ایسی باتیں کروانے کا حکم دیتے ہیں ان کے لیے یہ بات کہی گئی ہے۔ 118 ہے، وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی کہ جس کا ذکر ہم نے اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے۔ یہ ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ وہ یہودیوں کے اوپر کیوں حرام ہوئی تھی، کہ حرام انہوں نے اپنے سزا کے طور پہ حرام کی، کیونکہ مطلب ہمارے تو صحابہ مطلب الحمدللہ اتنے اچھے تھے کہ مطلب جو شریعت آتی تھی وہ سمینا و اطانا کرتے تھے۔ ہارڈلی انہوں نے قرآن میں کچھ سوال ہوں گے جو ان کے ہوں گے، اور جب بنی اسرائیل کو ایک بچڑے کا ہی ذبح کرنے کا حکم آیا تھا تو پتہ نہیں کتنے انہوں نے سوالوں کی بچھاڑ کر دی تھی، اور اسی لیے ان کی شریعت جو تھی وہ سخت سے سخت ہوتی چلی گئی اس سزا کے طور پر۔ 119 ہے، البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ کو علم نہیں، اس آیا کا بھی غلط استعمال کیا گیا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جانو ہی نہ قرآن پڑھو ہی نہ، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جہالت کی بنا پہ برا عمل کر لیا تو پھر توبہ کی بات ہو گئی۔ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، اگر آپ اپنے اوپر خود بخود علم حاصل کرنا فرض ہے آپ پہ، قرآن پڑھنا اور اللہ نے کیا احکامات دیے ہیں وہ پڑھنا فرض ہے۔ تو لوگ اس کا بھی غلط استعمال کر لیتے ہیں کہ ہاں ہاں ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اگنورنس از اے بلیسنگ، کہ کچھ پڑھو ہی نہ کہ کیا احکامات ہیں تو ہم وہاں پر یہ جو ہے وہ دے دیں گے ایکسکیوز۔ یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے کہ پتہ ہی نہیں تھا، علم حاصل کرنے کی کوشش کی، یا جب تک حاصل کر رہے تھے علم اس سے پہلے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو اس کی بنا کے اوپر یہ ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جب علم ہی نہیں ہم حاصل کرتے کہ تو ہم اس وقت توبہ کے لیے کہہ لیں گے۔ 120 ہے، واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع و فرمان اور یکسو تھا اور وہ کبھی مشرک نہ تھا۔ 121 اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا رستہ دکھایا۔ 122 دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ اچھا 123 پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلو اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کا ذکر آیا کہ اصل میں تو دیکھیں ملت ابراہیمی کے اوپر سب بات ہے کہ چلنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے اللہ کے قریب تھے، ہم نے پہلے بھی سورہ بقرہ میں بتایا تھا کہ ہمیں حکم ہے کہ ہمیں اگزامپل دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ ہم نے ایسا بننا ہے،
کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ایک ایک امتحان میں پاس ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ ہم نے پڑھا تھا حضرت آدم سے غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے معافی مانگی، ٹھیک ہے؟ اور ابلیس نے غلطی کی، معافی نہیں مانگی۔ پھر ہمیں بنی اسرائیل کا سٹوری سنائی گئی تھی کہ وہ لوگ جو تھے، جو بات کہتے تھے وہ حکم نہیں مانتے تھے، اور پھر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بتائے گئے کہ ان کو جو حکم دیا، جو بات کی، انہوں نے کیسی پوری کی۔ تو اب ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو اب اگر آپ دیکھا جائے تو ہم لوگ، مطلب یہ لوگ کہتے ہیں، مطلب جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں نا، تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نبی ہی نہیں تھے، وہ تو ایک طرف رہے۔ ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں نبی تھے لیکن صرف عرب والوں کے لیے تھے، پوری دنیا کے لیے نبی نہیں تھے۔ اور اگر آپ بہت زیادہ اس کو دیکھیں، غور کریں، تو ملت ابراہیمی پہ جب ہم جاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیل اللہ بنایا نا، کہ اللہ کا دوست ہے۔ وہ تو ایسے ایسے امتحانوں میں کامیاب ہوئے کہ ان کی تو کوئی مسٹیک ہی نہیں تھی۔ تو ملت ابراہیمی پہ تو ہم سب سے زیادہ قائم ہیں۔ کیسے؟ کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ حج کرتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں۔ قربانی میں کیا ہے؟ ملت ابراہیمی ہے نا وہ تو۔ حج کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی دعا، حضرت ابراہیم نے جو تھا وہ کعبہ کھڑا کیا، حضرت ابراہیم نے دعا کی۔ پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مقام ابراہیمی پہ 2 نفل ادا کرتے ہیں۔ اور ہماری نمازوں میں کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کا درود پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم کے اوپر درود بھیجتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں، سب وہ کرتے ہیں ہم۔ تو اگر ہم دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم جو اللہ ان کے اوپر چلنے کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ وہ تو ہمارا مطیع الرحمان ہے، وہ تو ایسا ہے کہ وہ کبھی مشرک نہیں تھے۔ تو یہ یہودیوں نے جو چیز بنائی کہ وہ لوگ بھی، ملت ابراہیمی وہیں سے شروع ہوئی، اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام آئے، پھر یہودی آئے، اور انہی کے فالوورز میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو یہودیوں کا بھی جو عقیدہ ہے نا، وہ ٹھیک ہے بالکل، اس میں کوئی شرک نہیں، ان کے عقیدے میں شرک نہیں ہے۔ جیسے ہم کرسچنز کی بات کرتے ہیں نا، تو عقیدہ تو یہودیوں کا درست ہے، لیکن اب آگے جب شریعت کے احکامات اور چیزیں آتی ہیں نا، تو اس میں مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بہت بہت جو بھی احکامات اور شریعت ہیں ان کو عمل کریں، اور اپنے آپ کو اس طرح بنائیں کہ ہم لوگ جو ہے حضرت ابراہیم کے رستے کے اوپر پورے پورے چلیں، کیونکہ ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ صالحین میں سے ہوں گے۔ اچھا جی، اب 124 رہا سبت، تو وہ ہم نے ان لوگوں پہ مسلط کیا جنہوں نے ان کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اب یہ یہودیوں کا ذکر تھا نا کہ سبت کا قانون، انہوں نے سبت کا ہفتے کا دن چوز کیا تھا عبادت کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو جمعے کا دن کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں، جمعے کا نہیں، ہم تو ہفتے کا دن کریں گے۔ پہلے ہی اپنی چوائس دے دی، ہفتے کا کریں۔ اور یہ اختلاف مسلمانوں سے بھی کرتے ہیں کہ تم لوگ جمعے کے دن کی عبادت کیوں کرتے ہو۔ اور پھر سب کے قانون کا تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو بھی سختیاں ان کے بس سب کے ہفتے والے دن کی آئیں، پھر انہوں نے وہ بھی پوری نہ کی، پھر وہ بھی چھوڑ دی، اور پھر ان کے اوپر پھر عذاب آیا کہ ان میں سے کتنے لوگ بندر بن گئے۔ اب 125 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پہ جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی ہے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ تو اب یہ ان سب لوگوں کے لیے آیا ہے جو لوگ تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں کہ جی حکمت سے کام لیں، اچھی بات کریں، ٹھنڈا مزاج رکھیں، عدل کا کام لیں، حلم سے کام لیں۔ مطلب یہ اتنے بڑے بڑے لفظ ہیں جو صرف لفظوں کے طور پہ استعمال کیے جا سکتے ہیں، بٹ ان پہ عمل کرنا بہت بہت ضروری ہے کہ جو بھی تبلیغ کا کام کر رہا ہے اس کے لیے یہ تمام چیزوں کے اوپر رکھیں، بلکہ سائیکالوجی پڑھیں، دوسرے ادیان کا علم حاصل کریں، ایسا فریم آف مائنڈ ہو، دیکھیں کہ سامنے کیا کہہ رہا ہے، اس کو پڑھ لے سامنے والے بندے کو نا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حکم ہو رہا ہے، اور پھر لیٹر آن جو اور تبلیغ کو فالو کریں ان کے لیے۔ اچھا جی، 126 ہے، اور اگر تم لوگ بدلہ لے لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ اب یہاں پر کیا ایک اور رخصت کیا دی گئی کہ بدلہ لینے کی رخصت دے دی گئی کہ قصاص اور حصول قصاص آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے کسی نے آپ کو تھپڑ مارا ہے تو آپ تھپڑ مار لیں، کسی نے آپ کو تانا دیا ہے تو آپ تانا دے دیں، ٹھیک ہے؟ کوئی آپ سے ایک بات کر رہا ہے غلط، آپ نے کسی کی غلط بات سنی تو آپ اس کو کریکٹ کر کے ایک جواب دے سکتے ہیں، لیکن بیلنس کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر ایسے نہیں کہ جواب پہ جواب دے کے ایک پوری لڑائی بنا لیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ دیکھ کے اس کا بڑا تعین کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے کس سے کیا بات کرنی ہے، لیکن obviously ایکول کی وہ تو دے دی گئی ہے، اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بات کیا ہے کہ جو صبر سے کام لیتا ہے
تو اس کے لیے اجر زیادہ ہے۔ اور اگر کوئی مطلب مشکل ہے نا بات، اگر کسی نے آپ کو تھپڑ مارا اور آپ سے کہیں کہ آپ جوابی تھپڑ مار لیں، تو پھر کیا بالکل اتنا ہی تھپڑ مار سکتے ہیں جتنی زور سے اس نے مارا، کہیں آپ کا زور زیادہ نہ لگ جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات کی ہے کہ اجازت ہے اس بات کی بدلے کی، لیکن اس میں یہ بہت دیکھنا ضروری ہے کہ بیلنس آؤٹ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی تم سے کوئی چیز لے لے تو تم بھی اس سے اسی جیسی لے لو۔ ابن زید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پہلے تو مشرکوں سے درگزر کرنے کا حکم تھا، جب ذرا حیثیت دار لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے بدلے کی رخصت ہو جائے تو ہم بھی ان سے نبڑ لیں گے۔ اس پر آیت اتری، آخر یہ بھی جہاد سے منسوخ ہو گئے۔ تو اب یہ کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی آپ زیادتی کا بدلہ کریں گے، جب تک آپ اس کے اوپر اگر آپ صبر کر لیں گے اور اس کو معاف کر دیں گے تو پھر اس کا رتبہ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ مسند احمد میں ہے کہ جنگ احد میں 60 انصاری شہید ہو گئے تھے اور 6 مہاجرین میں گئے، تو جو ہے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گیا کہ جب ہم مشرکوں پہ غلبہ پائیں تو ہم بھی ان کے ٹکڑے کیے بغیر نہ رہیں۔ چنانچہ فتح مکہ والے دن ایک شخص نے کہا آج کے دن کے بعد قریش پہچانے بھی نہ جائیں گے۔ اسی وقت ندا ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو پناہ دیتے ہوئے سوائے فلاں فلاں کے جن کے نام لیے گئے ہیں، اس پر اللہ بارک تعالیٰ کی یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ ہم صبر کرتے ہیں اور بدلہ نہیں لیتے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو سب کو معاف فرما دیا تھا۔ اچھا جی، اب ہماری آیا 127 ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام کیے جاؤ، تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، ان لوگوں کی حرکات پر رج نہ کرو اور نہ ہی ان کی چال بازیوں پہ دل تنگ کرو۔ اور 128 اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ آیا یہاں پر ہماری یہ سورہ ختم ہوتی ہے کہ اینڈ کس بات پہ ہوا کہ ان لوگوں پہ جو تقوی سے کام لیں اور احسان سے عمل کریں، یعنی کہ اپنے آپ کو بچاتے رہیں، جو غلط کام ہے اس سے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہیں، عدل اور احسان کا ذکر جیسے پہلے دیا تھا ویسے ہی عدل اور احسان کا ذکر، احسان جو ہے وہ یہاں پر بھی کرتے رہیں۔ کوشش کر کے لوگوں کو اگر زیادتی ہو گئی ہے تو معاف کر سکتے ہیں تو ضرور کر دیں، اجازت اور رخصت ہے لیکن پھر بھی احسان کا درجہ زیادہ ہے۔ چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔